खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपके अच्छे फ़ीडबैक के लिए और जिस इंटरेस्ट के साथ आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी इनकरेजमेंट की बात है, बड़ी बाबरकत बात है। नाजरीन, आज तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 132 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है खुरम यूनुस साहब ने, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब ने, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाजरीन, इससे पहले कि आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर सरवर मसीह साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप, हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरी हजूरी में आते हैं। तो हमारा मालिक, हमारा खालिक, हमारा बनाने वाला, तरतीब देने वाला और हमारा निजात दहिंदा है। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें निजात बख्शी, हमारे नाम किताब हयात में लिखे, अपने साथ आसमानी मुकामों पर बिठाया और अपनी बादशाही के शहरी बना लिया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज के सारे प्रोग्राम पर तेरी बरकत चाहते हैं। आए खुदा तेरे खादम पास्टर मुनव्वर खुर्शीद को और तेरे बंदा आए खुदा पास्टर खुरम यूनुस को, अपने आप को, सारे स्टाफ को आए खुदा तेरे पाक हाथों में देते हैं। इस सारे आए खुदा टीचिंग के प्रोसेस में तू अपने लोगों की मदद फरमा और तमाम आए खुदा देखने वालों, सुनने वालों को आज के इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अता कर। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 13वां बाब 31वीं आयत से 35वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। उसी घड़ी बाज़ फरीसियों ने आकर उससे कहा कि निकल कर यहाँ से चल दे, क्योंकि हेरोदीस तुझे कत्ल करना चाहता है। उसने उनसे कहा कि जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूँगा और तीसरे दिन कमाल को पहुँचूँगा। मगर मुझे आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना ज़रूर है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। ए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती है और जो तेरे पास भेजे गए उनको संगसार करती है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे बच्चों को जमा कर लूँ, मगर तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे ही लिए छोड़ा जाता है और मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझको उस वक्त तक हरगिज़ न देखोगे जब तक न कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ख़ास तौर पे यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे हैं और चूँकि अब वो दिन करीब हैं जब खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को कुर्बानी के लिए भी पेश करेंगे और सारी दुनिया के लिए कफ़ारा देंगे। इससे पहले ये मुहिम जो है ये चल पड़ी है खुदावंद यीशु मसीह को मारने की, कत्ल करने की, हलाक करने की। और ख़ास तौर पे बहुत सारे वो लोग जो मजहबी लोग थे वो यीशु मसीह के ख़िलाफ़ एक मुहिम चला रहे थे कि किसी न किसी तरह से इसे पकड़ें, हलाक करें। उनमें से हेरोदीस भी एक ऐसा ही शख्स है जो ये यीशु मसीह को कत्ल करना चाहता है, मारना चाहता है। और भी चूँकि बहुत सारी बातें इस पैसेज में मौजूद हैं जिनके वसीले से हम आज बहुत बरकत पाएंगे और खुदावंद के खुदाम जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको खुदावंद ने बरकत दे रखी अपने कलाम की, वो ज़रूर आज के इस एपिसोड में हमारे लिए बाबरकत होंगे। सो सबसे पहले हम खुरम यूनुस साहब से जानेंगे। खुरम साहब, यहाँ जो 31वीं आयत है, बड़ी हैरान कुन बात यहाँ दिखाई दे रही है, नज़र आ रही है। खुदावंद यीशु मसीह के लिए
اگر ہم اناجیل اربع کا مطالعہ کریں تو کہیں بھی فریسیوں کی ہمدردی کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا ہے. شروع سے آخر تک ہمیشہ ہی انہوں نے ہلاکت کی بات کی ہے، تباہی کی بات کی ہے، بربادی کی بات کی ہے کہ کسی طرح اسے پکڑ لیا جائے، اور وہ ہر میدان میں اسے شکست دینا چاہتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات سن کر ہمیں ایک چونکا دینے والی بات ایسے معلوم ہوتی ہے. وہ آ کر یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ نکل کر یہاں سے چل دے. یعنی ایک ہمدردانہ رویہ نظر آتا ہے، جیسے وہ اسے مشورہ دے رہے ہیں کہ ہیرودیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور تو یہاں سے چل دے تاکہ تو بچ جائے، محفوظ رہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا راز کیا ہے؟ کیونکہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے کوئی سمپتھیز رکھتے ہیں یا ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ بھید کیا ہے؟ ہاں جی پاسٹر منور صاحب، ایک بات ہے کہ ہر ایک آدمی میں ہوتے ہیں کئی آدمی، کسی کو بھی پرکھنا ہے کئی بار پرکھو. کہنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک تعجب کرنے والی بات ہے، اور بظاہراً ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بڑے ہمدردانہ رویہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کو دکھا رہے ہیں یا شو کر رہے ہیں. اس میں پہلی چیز جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو لوکا ہے نا، یہ جو یہ لکھا ہے نا لفظ اسی گھڑی، اس کو بڑا استعمال کرتا ہے. اور میرے پاس تو کافی لمبی اس کی لسٹ ہے، لیکن ایک دو جگہوں پر میں بتا دیتا ہوں. اس کو سمجھنا بڑا ضروری. اسی گھڑی کو لوکا 2:38 میں آشر کے قبیلہ سے فنویل کی بیٹی حنا کا ذکر ہے جو نبیہ تھی، اور لکھا ہے وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی. خدا یسوع مسیح کے پیرنٹس ان کو لے کر آئے ہیں، تو وہ دیکھ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی جو نجات کے منتظر تھے. لوکا 7:21 میں جو ہے کہ لکھا ہے اسی گھڑی اس نے یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ بہتوں کو جو بیمار تھے ان کو آفتوں سے اور بیماریوں سے نجات بخشی. تو ٹائم پیریڈ جو ہے انٹرپریٹیشن میں بڑا معنی رکھتا ہے. تو اسی گھڑی کو لوکا، میں یہ بتانا چاہتا تھا اپنی آڈینس کو بھی کہ بہت جگہوں پر استعمال کرتا ہے اسی گھڑی اسی وقت کو. لوکا اس چیز کا بڑا خیال رکھتا ہے. دوسری بات ہے کہ فریسیوں نے آ کر اس سے کہا. جو گریک ورڈ ہے پروسر خومائے، وہ اس طرح آنا ہے کہ جس کا مطلب ہے قریب آ کر کہا. یہ کہیں دور سے یسوع سے باتیں نہیں کر رہے، بلکہ اس کے پاس آ کر چپکے سے کہا ہے کہ ہیرودیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو چلا جا. تو جو گریک انڈرسٹینڈنگ ہے ٹیکسٹ کی وہ یہ ہے کہ اس کے پاس آ کر اس کو کہا ہے. تو یہ سیم ورڈ عبرانیوں میں 4 باب کی جو 16 آیت ہے کہ خداوند کے قریب ہم فضل کے تخت کے پاس آئیں. پھر عبرانیوں 7:25 میں بھی ہے کہ جو اس کے قریب آتے ہیں وہ ان کو پوری نجات دے سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے زندہ ہے. سو پاس آ کر کا مطلب یہ ہے. اب چونکہ آپ کے سوال کی جانب آتے ہیں، بالخصوص آپ نے کہا کہ یہ ہمدردانہ رویہ ہے یا کوئی چال چلی جا رہی ہے. منور صاحب، ایک پیسج کو باقی پیسجز میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. انٹرپریٹیشن کا یا تفسیر کا یہ اصول ہے کہ ہم پورا کانٹیکسٹ دیکھیں. کانٹیکسٹ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایسی منادی، ایسی ٹیچنگ بیان وہاں کر رہے ہیں، ایسی منادی کر رہے ہیں، ایسی تدریس دے رہے ہیں چیزوں کی جو ان کو اتنی خوشگوار نیند گزرے. تو ہم یہ کانٹیکسٹ کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی ہمدردانہ رویہ ہے. یہ ایک کننگ وے ہے، یہ ایک چالاکی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے 2 باتیں تھیں. ایک تو پورے اناجیل میں، چاروں اناجیل میں جو فقی اور فریسیوں کا کردار ہے وہ ہمیں یسوع مسیح کے تعلق سے نیگیٹو نظر آتا ہے، منفی نظر آتا ہے. تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک آیت پہ ڈاکٹرین کھڑا کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں کبھی بھی اپنی تعلیم جو ہے ایک آیت پہ کھڑی نہیں کرنی. ہم نے پورے خدا کے کلام کو چھان بین کر کے دیکھنا ہے کہ باقی جگہوں پر اس بات کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے. لا آف فرسٹ مینشن، لا آف سیکنڈ مینشن، یہ باتیں ہیں. سو یہاں پہ لکھا ہے کہ ابھی جو نکل کر یہاں سے چل دے. منور صاحب، یہ نکل کر جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایورسٹ امپیریٹیو ہے، یعنی ابھی نکل اور ابھی کے ابھی نکل، دیر نہ کر. ایورسٹ امپیریٹیو جو ہوتا ہے وہ ڈو دس ناؤ آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کوئی تاخیر، کوئی دیر نہ کریں اور ابھی نکل جائیں. دوسری بات جو وہ کہہ رہے ہیں نا، چل دے، یہاں سے چلا جا، اس کا وہ پریزنٹ امپیریٹیو ہے، یعنی چل دے
اور چلتا ہی رہے، یعنی تو نے ایک بار یہاں سے نہیں جانا بلکہ تو کبھی آئی نہ، کنٹینیوٹی کا سینس ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ فقی فریسی ہیں جو اس کے پاس آئے ہیں یہاں فریسی، وہ ہمدردی نہیں شو کر رہے، وہ چالاکی کھیل رہے ہیں، اور اس کے پیچھے دو ریزنس ہیں۔ ایک تو یہ کہ خداوند یسوع مسیح کو پتہ ہے جو ڈیوائن پلان ہے، جو الہی منصوبہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے یروشلم میں ہی قتل ہونا ہے، ایک تو یہ ہے، اور یہ اس پلان کے اگینسٹ ایجنٹس بن کے کام کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر وہ چاہتے نہیں کہ یسوع مشہور ہو۔ یسوع مسیح کی شہرت کی شروع سے ان کو پرابلم تھی، اس کو وہ کہتے تھے یہ کفر بکتا ہے۔ ہمدردی نہیں ہے یہاں پر، جو ہے مین بات یہ ہے کہ وہ چلاکی کھیل رہے ہیں اور وہ چاہتے نہیں کہ یسوع یہاں پر رہے۔ دوسرا ہم نے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے منور صاحب، کہ جو ہیرودیس ہے، فریسی چاہے اس کو پسند نہ کرتے ہوں، پر جب یسوع کی بات ہوتی تھی تو ہیرودیس ان کا فیورٹ ہوتا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فریسیوں کو ایشو تھا وہ ایشو تھا تعلیم کا یسوع سے، جو ہیرودیس کو ایشو تھا وہ ایشو تھا اختیار کا، اتھارٹی کا، اور جو رومنز کو ایشو تھا وہ یسوع سے ایشو تھا کہ وہ یہاں پر مشہور ہو رہا ہے، اور شاید یہ ریبیلین ایٹیٹیوڈ ہے اس کا، یہ باغیانہ شخص ہے، باغی شخص ہے، یہ باغیانہ رویہ اختیار کر ہے۔ تو وہ رومی جو تھے وہ سمجھتے تھے یہ ہماری گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے، جو ہیرودیس ہے وہ سمجھتا تھا یہ میری اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہے، اور جو فریسی ہیں وہ سمجھتے تھے یہ ہمارے مذہب کو یا دین یہود کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس وجہ سے جب یسوع مسیح کی بات آئی ہے تو ہیرودیس کی فیور میں وہ اس کو بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے چلا جا، وہ تجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، کسی جگہ پہ اس میں صداقت بھی ہے، اگر آپ دیکھیں ہمدردانہ رویہ نہیں ہے پر ان کی بات میں صداقت بھی ہے۔ صحیح جھوٹ وہ ہوتا ہے جس میں آدھا سچ شامل ہے، کیونکہ پھر وہ جھوٹ لگے گا نہیں بلکہ سچ لگے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا منور صاحب کہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ہیرودیس جو ہے اس کی چلاک ہونے کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے پونیروس، اور اس کا مطلب ہے ایسا شخص جس کا ارادہ بڑا خطرناک ہو، جو ایول ہو، اور جو ہر چیز کے جو اس کے تخت کے خلاف آ رہی ہے اس کے اگینسٹ ہو۔ اس نے قتل کروایا بھی۔ اگر آپ لوکا 9 باب اس کی 9 آیت دیکھیں، پس ہیرودیس نے کہا یوحنا کا تو میں نے سر کٹوا دیا ہے، جس کی بابت اب یہ کون ہے جس کی بابت میں یہ باتیں سنتا ہوں؟ تو وہ ہیرودیس کہہ رہا ہے کہ بھئی ایک نبی کو مطلب یوحنا کا تو میں نے سر کٹوا دیا ہے، اب یہ کون ہے جس کی بابت میں یہ باتیں سنتا ہوں؟ تو اس میں صداقت ہے کہ ایسا ہیرودیس اس کو کر سکتا ہے، پر ان کا موٹیویشن ٹھیک نہیں ہے، ان کا وہ جو محرک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ یسوع مسیح کو بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پطرس کو بھی یسوع نے ڈانٹا تھا، پر وہ پطرس کو نہیں شیطان کو ڈانٹا تھا، اور وہ کہا تھا اے شیطان دور ہو، ٹھیک ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہم نے ذرا یہ چیز چیک کرنی ہے کہ جب لوگ میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری باتیں ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو ہم نے ان کی باتوں پہ نہیں جانا، اس کے پیچھے ان کا محرک کیا ہے۔ ہم نے روحوں کا امتیاز کرنا بھی خدا سے یہ توفیق مانگنی ہے، اور دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے جب میٹھی میٹھی باتیں لوگ کرتے ہیں، کئی بار آپ کی منسٹری کے دشمن بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کئی بار آپ کے کردار پہ کلنگ لگانے والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے کے پیچھے نہیں جانا، بلکہ روح کے پھل جس کی زندگی میں ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں، اور یقیناً جو فقیہوں اور فریسیوں کا کردار ہے وہ کبھی بھی اس سے ایسا نہیں نظر آیا کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے کوئی بھی انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا ہو، محبت پیار کا اظہار کیا ہو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات جو ہیں وہ ان کے بالکل ہی اپوزٹ ہیں، جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ایک بڑا دلیرانہ کام تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے ایسے مذہبی رہنماؤں کو جن کو لوگ زمین پر سب سے معتبر درجہ دیتے تھے، ان کو براہ راست خداوند یسوع مسیح نے تنقید کا نشانہ بنایا، اور خاص طور پہ ان کے کاموں کی سرزنش کی، جو کچھ وہ کر رہے تھے ان کو کنڈیم کیا کہ یہ بالکل خدا کے کلام کے اگینسٹ ہے، خلاف ہے، یہ خدا کے کلام کے متصادم ہے، نفی کرتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ سو اس اعتبار سے چونکہ یسوع مسیح ان کا لحاظ نہیں کرتے تھے
اور یسوع مسیح کسی بھی طرح سے ان کو فیور نہیں کرتے تھے چونکہ ان کے کام ٹھیک نہیں تھے۔ اس اعتبار سے اب فریسی بھی کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے کہ وہ کہیں بھی پکڑنا چاہتے ہیں، اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس کو گرانا چاہتے ہیں اور اسے شکست دینا چاہتے ہیں، باتوں میں اسے پھنسانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے رویے تھے۔ بہرحال یہاں پر ہمیں بہت ہی کلیئر پکچر نظر آ رہی ہے، اور جو خاص طور پہ خرم یونس صاحب نے ہمارے ساتھ بات شیئر کی، ہم اکثر اس جگہ سے اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جب بھی آپ خدا کے کلام کی تفسیر و تشریح کرتے ہیں تو کسی ایک آیت کو بیس بنا کر بنیاد بنا کر اس کی تفسیر نہ کریں، بلکہ خدا کے کلام کو ہمیشہ دیگر جو کانٹیکس ہے اس کے تناظر میں دیکھیں اور پھر جا کر کسی نتیجے پر پہنچیں۔ ایسا ہی اگر ہم ایک آیت کو پڑھیں تو یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ فریسی تو یہاں پہ ہمدردی کا اظہار کریں، لیکن جب ہم اناجیل اربع کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا رویہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر بھی وہ چال چل رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو کسی طرح سے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ جو ان کے خلاف تعلیم دی جا رہی ہے، چونکہ ہم جانتے ہیں یہ سلسلہ جو 12ویں باب سے چلا ہے اور خداوند یسوع مسیح ہر طرح سے ان کی تعلیمات کو کنڈیم کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ بند ہو جائے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، فریسی خود بھی پسند نہیں کرتے ہیرودیس کو، اس کے پیچھے وجہ آپ بھی جانتے ہیں، چونکہ اس نے ایک تو بادشاہت لی ہے، زبردستی لی ہے، وہ بادشاہ ہونے کے لائق بھی نہیں ہے اور کرائٹیریے پہ بھی پورا نہیں اترتا ہے۔ یہودی خود اسے پسند نہیں کرتے تو فقی فریسی تو زیادہ ہی نہیں پسند کرتے کیونکہ وہ تو زیادہ شریعت کے تابع ہیں۔ لیکن یہاں پر جب وہ ہیرودیس کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہیرودیس تجھے قتل کرنا چاہیے، ہیرودیس کون ہے؟ چونکہ ہمیں تو ایک ہیرودیس کا پتہ ہے کہ وہ تو مر گیا تھا، یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت ہی ہم اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں، اس کی جگہ ارخلاؤس آ گیا۔ اب یہ ہیرودیس کون ہے؟ ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتا دیجئے، اس کی انفارمیشن دیجئے کہ یہ ہیرودیس کون ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ یسوع مسیح کو قتل کرنا کیوں چاہتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب۔ ابھی جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ بیسیکلی ہیرودیس نے ڈائریکٹ آ کر تھریٹ نہیں کیا، بلکہ یہ پیغام جو ہے وہ فریسیوں کے تھرو آیا ہے، اور اس پہ خرم یونس صاحب نے بڑی وضاحت کی کہ آیا کہ فریسی سنسیئر ہیں یا یہ ہے کہ وہ کننگ مکار ہیں، اور زیادہ تر تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ موسٹلی جو تھے، چونکہ خداوند نے ان کے کریکٹر، ان کی ٹیچنگز اور جو ان کے کریکٹر اور ٹیچنگز آپس میں ملاپ نہیں تھا، تو اس سبب سے خداوند نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا۔ یہ فریسی جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے نظر آتا ہے کہ سنسیئر نہیں ہے، کیونکہ ان کے اپنے بھی موٹیوز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بائبل مقدس میں ایسے فریسی بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو خداوند کے ساتھ سنسیئر بھی ہیں، جیسے نیکودیمس کو دیکھ لیں، وہ خداوند کے ساتھ سنسیئر نظر۔ اس کے علاوہ جو ارمتیہ کا یوسف تھا وہ بھی بے شک سنہیڈرن کا تھا، لیکن اس سے پہلے سنہیڈرن کا ممبر تھا، لیکن اس سے پہلے وہ فریسی ہی تھا۔ لیکن یہ تو پادری صاحب وہ لوگ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، مطلب ظاہر نہیں ہوتا ان سے، یہ تو بعد میں پتہ چلا ہے نا، جیسے یوسف ارمتیہ کا پتہ چلا، بعد میں پتہ چلا ہے، یہ نیکودیمس کا جو اندازہ ہوا چھپے ہوئے ہیں نا، انہیں ہم ایک اعتبار سے کہیں گے ہم سیکرٹ بلیورز ہیں، ہے نا، جو خدا ان کی تلاش کر رہے ہیں۔ ایسے بھی تھے جو پبلکلی آ کر بات چیت نہیں کرتے تھے، یہ نیکودیمس کی طرح کے، ارمتیہ کی طرح کے۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں پر خداوند کو پسند نہیں کر رہے کہ یہاں پر اور پریشنگ کرے، اور دوسرا یہ بھی ایک خیال ہے، میں نے اس کو دیکھا جب وہ ایلیکاٹ جو کمنٹری ہے اس میں اس چیز کو دیکھا کہ وہ رائٹر کہتا ہے کہ بیسیکلی یہ جو فریسی تھے یہ خداوند کو ٹریپ کر رہے تھے، پلان کر رہے تھے، اور نہ صرف وہاں سے نکالنا چاہتے تھے بلکہ وہاں سے نکال کر، چونکہ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ یروشلم کی طرف جا رہا ہے، ایز سون ایز پاسبل ان کی یہ ڈیزائر تھی کہ انہیں اسے یروشلم پہنچایا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہاں ہم زیادہ اتھارٹی میں ہیں، اور وہاں پہ ٹریپ کر کے
اس کو سنہیڈرن اور عدالت کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں. سو یہ سارے ان کے مقاصد تھے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہیرودیس کے ساتھ بھی ملے ہوتے تھے، کیونکہ ایک خاص جو ہے فقیوں فریسیوں کے ساتھ یہودیوں میں ایک فرقہ تھا جس کو ہم ہیرودی کہتے ہیں. اور یہ ہیرودی جو تھے یہ زیادہ مذہبی لوگ تو نہیں تھے لیکن سیاسی لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ہیرودیس کے ساتھ اپنے اچھے روابط کے باعث سیاسی اعتبار سے معاشرے کے اندر ایک اچھی پوزیشن حاصل کر لی تھی. اور اس کا ذکر ہمیں متی کی انجیل اس کے 22ویں باب کی 15ویں آیت کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ وہاں پر جب فریسی آتے ہیں تو وہاں پر ہیرودی بھی آتے ہیں خداوند کو ٹریپ کرنے کے لیے. سو فریسی چونکہ پبلکلی زیادہ مقبول تھے اس لیے زیادہ تر وہی جو ہے اس گروہ کو بھی لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ ہیرودی جو تھے یہ سیاسی اعتبار سے اور ایک اعتبار سے کہا جائے کہ پولیٹیکلی خداوند یسوع مسیح کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور اس کے پیچھے جو ہے بیسیکلی فریسی چونکہ اس گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے بنیادی طور پر ہیرودیس اور اس کے ہی لوگ ہیں جو اس کو اس سارے گلیل اور پیریا کے علاقہ سے نکالنا چاہتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے یہ کویسچن بھی پوچھا کہ ہیرودیس کو خداوند سے کیا پرابلم ہے، کیوں قتل کرنا چاہتا ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیرودیس جو ہے یہ ہیرودیس انتپاس ہے. اور اس سے پہلے ہم جانتے ہیں ہیرودیس اعظم جو کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت جس نے خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں جب وہ بچپن میں تھے تو بیت لحم اور اس کے گرد و نواح میں بہت سے بچوں کو قتل کروا دیا تاکہ اس میں مسیح جو نجات دہندہ ہے وہ بھی قتل ہو جائے. لیکن خداوند نے معجزانہ طور پر ہم جانتے ہیں کہ کیسے خداوند کو مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کو بچایا. اور اس کے بعد ارخلاؤس آ جاتا ہے. اس کے بعد انتپاس ہے جو ہیرودیس کا ہی بیٹا ہے اور لیکن اس کی جو مملکت ہے وہ گلیل کے علاقہ میں. پاسٹر صاحب کیا یہ ہیرودیس کوئی نام ہے یا ٹائٹل ہے؟ ہیرودیس اس کو ہم ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹائٹل ہے. جیسے فرعون ایک ٹائٹل ہے اور پھر یہ ہے کہ جیسے کیسر ایک ٹائٹل تھا. سو یہ چونکہ فیملی ہے ان کے جو ہیرودیس اعظم اس کا تو یہ نام تھا لیکن آگے جب اس کے بیٹے اقتدار میں آتے ہیں اور جب وہ علاقوں کے گلیل کے یا پیریا کے حاکم بنائے جاتے ہیں تو سیم جو باپ کا نام ہے ان کے نام کے ساتھ چلتا ہے. اور ان کو پھر ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ ایک ٹائٹل پہلے ہیرودیس اعظم جو اس کا نام تھا لیکن بعد میں جو ہے ایک ٹائٹل کی شکل یہ نام اختیار کر گیا ہے. اور چونکہ ان کا باپ خداوند کی پیدائش سے اس کا دشمن بن گیا اور چونکہ اسپرٹ جو ہے وہی موو کر رہی ہے اور اس سبب سے جب انتپاس نے سنا یوحنا کے بارے میں کہ وہ معجزے دکھاتا اور یوحنا نے تو چونکہ اس کے میرٹل سٹیٹس کو اپوز کیا کہ تیرے لیے اچھا نہیں کہ تو اپنے بھائی کی بیوی کو رکھے. اور اس سبب سے ہم جانتے ہیں کہ سارے واقعہ کو ہم متی کے انجیل اس کے 14ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ کیسے جب وہ ہیرودیس نے اپنی بیوی کے کہنے پہ یوحنا کو قتل کروا دیا. اور جب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ سامنے آتے ہیں اس کے معجزات نشانات اور یہ ساری چیزیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یوحنا جس کا میں نے سر کٹوا دیا میں بھی کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. سو یہ اس کے لیے تھریٹ ہے اس لیے وہ اس کو قتل کروانا چاہتا ہے. اور اس کے بعد جو دوسری بات جب ہم یوحنا کی انجیل اور اس کا 6واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس کی 15ویں آیت میں اس سے پیچھے جب خداوند نے ایک بہت بڑا معجزہ کیا ہے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو 5000 کو کھلایا ہے تو وہاں پر بھی 15ویں آیت کے اندر ہے کہ لوگ آ کر اسے بادشاہ بنانا چاہتے تھے. سو اگرچہ وہاں پر انہوں نے خداوند کو بادشاہ فزیکلی بنایا تو نہیں ہے یا پھر یہ ہے کہ خداوند نے خود بھی اس بات کو قبول نہیں کیا کیونکہ خداوند جو ہے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ان کی بادشاہی دنیا کی نہیں ہے. لیکن یہ رپورٹ بھی
کیونکہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, بہت بڑا معجزہ ہوا ہے, اور یہ خبر فریسیوں نے اور ہیرودیوں نے یقیناً جا کر ہیرودیس کو بتائی ہے کہ آج تو ایسا ہو گیا تھا کہ لوگ اسے پکڑ کر بادشاہ بنا ہی دینا چاہتے تھے, اور چونکہ یہ واقعہ بھی گلیل میں تھا, سو اس سبب سے بھی ہیرودیس کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ تھا, اور اس لیے اس نے فریسیوں اور ہیرودیوں کے ذریعہ سے یہ پیغام بھیجا تھا کہ یہاں سے موو کر جا, چلا جا, کہیں ایسا نہ ہو, کیونکہ ہیرودیس جو ہے تجھے قتل کروا دینا چاہتا ہے. اس کی دو جو میجر وجوہات ہیں وہ یہی ہیں, ایک تو وہ یوحنا سمجھ رہا ہے کہ شاید یوحنا جی اٹھا ہے, اور دوسری طرف جو ہے کیونکہ اس نے فریسیوں اور ہیرودیوں کے تھرو اس خبر کو سنا ہے کہ گلیل کے لوگ واقعی اس سے بڑا پسند کرتے ہیں, وہ ہردل عزیز ہے, وہ لوگوں میں اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ لوگ اسے بادشاہ بنا دینا چاہتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بادشاہ بن جائے اور تیری سلطنت جو ہے وہ جاتی رہے. سو یہ ساری وجوہات تھیں جن کے باعث ہیرودیس جو تھا وہ تھریٹن تھا, خوف زدہ تھا, ہراساں تھا کہ کہیں میری جگہ پر خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ نہ بنا دیا جائے. تھینک یو سو مچ. اور ان کا ماضی بھی یہ ہے, اس کے دادا نے بھی کئی لوگوں کو مروایا اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے, مطلب یہ تو روایت تھی ان میں, روایت تھی, ایک اسپرٹ تھی ان کے پیچھے کہ جو نیک لوگ تھے, پاک لوگ تھے, گاڈلی تھے, ان کو قتل کروا دیتے. نہ صرف گاڈلی لوگوں کو بلکہ ان گاڈلی لوگوں کو بھی اپنی جب وہ سلطنت حاصل کرنے کے لیے یا سلطنت بچانے کے لیے قتل کروا دیتے تھے. یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. تھینک یو سو مچ. ناظرین, بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں جو پاسٹر سرور صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی, بڑی انفارمیٹیو باتیں ہیرودیس کے تعلق سے, چونکہ بہت ساری باتیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں یقیناً آپ سب کے لیے بڑی بابرکت ہیں. ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں, بڑی انفارمیٹیو باتیں جو خداوند کے خدام سے ہم نے سیکھیں, اور یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے. اسی لیے تو بہت سارے لوگ اس بات کے لیے ہمیں فون کالز کرتے ہیں, اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں کہ پروگرام کے وسیلے سے ہمیں بڑی برکت ملتی ہے. ہم شکر گزار ہیں خداوند کے ان تمام خدام کے لیے جو یہاں پہ بھرپور تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور ان تمام سوالوں کے جواب بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیتے ہیں جو ان سے کیے جاتے ہیں. تو ہم اس کے لیے سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. آگے بڑھیں گے اور خرم یونس صاحب سے جانیں گے. خرم صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے جب ہم یسوع مسیح کی خدمت کو, یسوع مسیح کے ایتھکس کو, زبان اقدس کو سنتے ہیں, یہ پہلا ایسا واقعہ ہے جب خداوند یسوع مسیح نے کسی بھی شخص کے لیے اس طرح کی بات کی ہے, اور اس سے پہلے ہمیں کبھی ایسا واقعہ دکھائی نہیں دیا کہ خداوند یسوع مسیح نے اس طرح سے کسی کے بارے میں کہا ہو. یہاں پہ لکھا ہے, خداوند یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں کہ جاؤ اس لومڑی سے کہہ دو. لومڑی, چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہیرودیس لومڑی بظاہر تو نہیں ہے, اوبویسلی خداوند یسوع مسیح نے تشبیہاً اس کو استعمال کیا ہے اس کا نام. سو خداوند یسوع مسیح نے کن چیزوں کو ہیرودیس میں دیکھا ہے جس کی بنا پر اسے لومڑی کہا ہے, ذرا اس کی وضاحت فرما دیں. اور خداوند یسوع مسیح کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلنا کیسا لگا ہے یا کیسا لگتا ہے, اس کے پیچھے جو گریک متن ہے اس کی بھی وضاحت فرما دیں. بالکل بھائی منور, اس میں تو یہ ہے کہ گو کہ ہیرودیس انسان ہے, لیکن اس کا کریکٹر اور نیچر یہ لومڑی جسے فاکس کہا گیا ہے اس کے جیسی ہے. تو ہیرودیس میں سمجھتا ہوں جیسے پاسٹر سرور صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا کہ بڑی چالاکی سے اس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس, جو فلپس کو قتل کرا کے اور ہیرودیاس سے شادی کی. اس کے بعد آپ دیکھیں یوحنا استباغی کو
بھی اس نے قتل کروایا. ایک اس کے اندر سے شدت پسندانہ رویہ بھی نظر آتا ہے, چلاکی بھی نظر آتی ہے, مکاری بھی نظر آتی ہے, فریبانہ رویہ بھی نظر آتا ہے. تو ایک تو اس وجہ سے خداوند نے کہا. لیکن سوال میں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لومڑی سے کیوں تشبیہ دی گئی, کیوں کہا گیا. اس میں سب سے پہلے تو ہم پرانے عہد نامہ میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لومڑی کے تعلق سے جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہم وہ دیکھیں گے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ تھیولوجی یا اولڈ ٹیسٹمنٹ لٹریچر جو ہے وہ کیا کہتا ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 13واں باب اور اس کی 4 آیت, تو وہاں پر لکھا ہے اے اسرائیل تیرے نبی ان لومڑیوں کی مانند ہیں جو ویرانوں میں رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ چلاکی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ٹھیک کردار کے نہیں ہیں, چالاک ہیں, مکار ہیں, دھوکہ باز ہیں. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لومڑی کا جو کردار ہے وہ بسانے کا نہیں, خراب کرنے کا ہے. وہ شاداب کرنے کا نہیں ہے, برباد کرنے کا ہے. جیسے غزل الغزلات میں 2 باب کی 15 آیت میں ہے, ہمارے لیے ان لومڑیوں کو پکڑو, ان لومڑی بچوں کو جو تاکستان خراب کرتی ہیں کیونکہ ہمارے تاکوں میں پھول لگے ہیں. تو اٹ مینس کہ ہیروڈ جو ہے, ہیرودیس جو ہے, اگر آپ اس کا بھی کریکٹر یا نیچر یا ایکشنز, حرکات و سکنات کو دیکھیں تو وہ بجائے پیس لے کر آئے, وہ بڑی چلاکی سے دوست بن کر دھوکہ دے رہا ہے. اور وہ بڑی چلاکی سے شروع ہی سے خداوند یسوع مسیح کے خلاف ایک اس نے مہم چلائی ہوئی ہے, ایک موومنٹ شروع کی ہوئی ہے. جو ربیوں کی تعلیم ہے اور ربینیکل رائٹنگز ہیں جنہیں ہم ربیوں کی تصانیف بھی کہتے ہیں, ان تصانیف میں بھی لومڑیوں کا ذکر ہے. اور ان میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو لومڑی ہے یہ بڑی چلاک ہوتی ہے اور یہ بڑی فریب دینے والے اور دھوکہ دینے والا جانور ہوتا ہے. سو ہم یہ دیکھتے ہیں سمسون کے واقعہ میں بھی, تو لومڑی جو ہے اس لیے ہیرودیس کو کہا گیا کیونکہ ایک تو ہیرودیس کا کردار, اس کا کام, مسیح کے خلاف اس کا رویہ, ان سب میں ایک چلاکی نظر آتی ہے. اور وہی چلاکی جو ہے اس میں وہ چلاکی میں فریسیوں کو بھی لے کر آتا ہے. جیسے سرور صاحب نے کہا کہ وہ خود نہیں آیا, فریسیوں کو بھیجا کہ ان کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا کہ کسی طرح یسوع مسیح کو وہاں سے نکال دے. بڑی مزے کی بات ہے منور صاحب کہ خداوند یسوع مسیح نے سام کے بچوں تو کہا ہے مختلف ٹائمز میں فقیوں کو, فریسیوں کو, لیکن لومڑی ایک ہی بار کہا ہے اور وہ اسی کو کہا ہے, ہیرودیس کو کہا ہے. تو پورے نیو ٹیسٹمنٹ میں یا گاسپلز میں جہاں یسوع مسیح کی زبان مبارک سے جو سٹیٹمنٹس نکلی ہیں ان میں سے جو یسوع مسیح نے لومڑی کہا ہے وہ صرف اسی کو اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہیرودیس کو ہی کہا ہے. اور مختلف جگہوں پر بھی. اچھا, آپ کو لگتا نہیں کہ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں؟ منور صاحب اچھی بات ہے نا, میرا خیال ہے کہ سخت الفاظ بول دینے چاہیے. دیکھیں آپ, وہی پالوس ہے جو کہتا ہے تمہارا کلام پر فضل اور نمکین ہو, لیکن وہی پالوس ہے جو وہاں پر کائفہ کے ساتھ بھی جو ہے, پطرس کے ساتھ بھی وہ شریعت اور فضل کی بات پہ اس نے بات کر لی تھی. اور آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جہاں پر دیکھیں گناہ کو گناہ ہی کہنا ہے, چور کو چور ہی کہنا ہے. یہ جو پردے پہ پردہ ڈالنا ہے نا, یہ مزید گناہوں کو جنم دیتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کا جو رویہ ہے یا جو بائبل کا رویہ ہے, ہاں جی, یہ گناہ کے ساتھ مصالحت پسندانہ نہیں ہے. ہاں جی, گناہ کے ساتھ مصالحت پسندانہ بھی نہیں ہے. اور جو لوگ گناہ سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی کسی طرح کا کمپرومائز سمجھوتا نہیں ہے. منور صاحب اس کی پیچھے ایک وجہ ہے نا, اگر ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جاتا ہے, ڈاکٹر اسے اس لیے دوائی دیتا ہے نا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے. اگر اس میں کوئی پرابلم نہ ہو, کوئی اس کو بیماری نہ ہو, تو وہ اس کو کیوں ٹیسٹ لکھ کے دے گا, کیوں دوائی لکھ کے دے گا. اس لیے سب سے پہلے ہمیں یا ہمیں سے مراد انسانوں کو, لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ گناہ کتنا سنجیدہ مسئلہ ہے, پھر ان کو سمجھ آئے گی کفارے کی اہمیت کیا ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ بولے. ایسا نہیں کہ خداوند یسوع مسیح بائی نیچر اس طرح کے شخص تھے, آف کورس کہ وہ محبت کا پیکر تھے. جب انہوں نے جان دی ہے تو انہوں نے سب کے لیے جان دی ہے, اس کے لیے بھی دی ہے جس نے ان کو اس نے پکڑوا دیا تھا, اس کے بھی پاؤں دھوئے ہیں جو یہ پلان کر رہا تھا کہ میں 30 سکوں میں خداوند یسوع مسیح کو بیچ دوں گا. سو میرا خیال ہے کہ یہ ورڈز تو سخت ہیں لیکن ان کے پیچھے سچائی ہے اور حقیقت ہے. کیونکہ دیکھیں آج بعض اوقات ہماری پریچنگ اور ہماری ٹیچنگ جو ہے اس میں بڑا سمجھوتا آ گیا ہے. ہم ناراض نہیں کرنا چاہتے, ہم دوسروں کو
خوش رکھنا چاہنے ہیں. تو پالوس کہتا ہے اگر میں دوسروں کو خوش رکھتا تو خدا کا خادم مسیح کا خادم نہ ہوتا. اس میں ایک چیز اگر دیکھا جائے تو جو یوحنا اصطباغی کا قتل ہے ہاں جی، وہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے. اسی وجہ سے ہوا تھا کہ اس نے ہیرودیس کو کہا تھا کہ تو فلپس کا تو نے بھائی کا قتل کرایا ہے ہیرودیاس کے لیے، تو یہ غلط کار ہے، اور اس نے اس کے گناہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. اس میں ایک چیز منور صاحب میں ضرور کہوں گا، خداوند یسوع مسیح نے، جیسے میں نے کہا ایک حوالہ نہ دیکھیں، خداوند یسوع مسیح نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ جو شخص میں کوئی پرابلم ہے اس کو پہلے ہم نے پرسنلی سمجھانا ہے. ٹھیک ہے، کئی لوگ ہوتے، یہ بھی اچھا نہیں کہ آپ کسی کو دوسروں کے سامنے آ کے جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہی ہیں. یہ بھی کوئی کرسچن ایتھکس یا مسیح اخلاقیات کی ٹیچنگ نہیں ہے. ایک طریقہ خداوند نے بتایا کہ پہلے اسے اکیلے میں بات کر، پھر اس کے بعد 2 لوگوں کو اکٹھا کر، پھر ایک اور لوگوں کو اکٹھا کر، اس کے بعد پورے سٹیپس پورے کرنے کے بعد پھر بھی تیری نہیں سنتا تو پھر تو وہاں سے چلا جا. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے ایتھکس کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور گناہ سے سمجھوتا بھی نہیں کرنا. چور چور ہی ہے، گناہ گناہ ہی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہر چور اور ہر گناہ گار کے لیے مسیح کا فضل دستیاب ہے. وہ کبھی بھی جب بھی یسوع کے پاس آئیں گے تو یسوع ان کو قبول کرے گا. میں نے ایک چیز بس لاسٹ کہوں گا کہ لوگ اپنے گناہ کے ساتھ مسیح کے پاس تو آ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے جیسے ہو ویسے آ جاؤ، پر جیسے ہم تھے ویسا وہ جانے نہیں دیتا. وہ ہمیں چینج کرتا ہے، وہ ہمیں ہمارے اندر کام کرتا ہے، اور بائبل کہتی ہے جو نیک کام اس نے ہمارے اندر شروع کیا ہے وہ اس کو پایا تکمیل تک ضرور پہنچائے گا. پریز گاڈ. خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ چور کو چور نہ کہیں تو اور کیا کہیں. مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص کی فطرت نیچر لومڑی جیسی ہے تو خداوند یسوع مسیح نے کہہ کر کوئی خرابی نہیں کی ہے، بلکہ اس کے کریکٹر کو لوگوں کے سامنے بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ دراصل ہے کیا. اس کی مکاری کو، اور خاص طور پہ وہ جو پاکستان خراب کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان کو خراب کرنے کے لیے اس نے بہت ایفرٹس کی ہیں، اور جو یہودی لوگ ہیں ان کو بہت بڑا بھی نقصان پہنچایا ہے ہیرودیس نے. اور اس اعتبار سے خداوند یسوع مسیح نے اس کے کریکٹر کو بجائے اس کے کہ وہ بہت لمبی چوڑی داستان بتاتے، اس کی ہسٹری بتاتے، اس کے سارے کارنامے گنواتے، ایک ہی بات کر کے یسوع مسیح نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ہے کیا. اس کے پیچھے اس کی جو کارروائی ہے، اس کے پیچھے جو اس کا کریکٹر ہے، کردار ہے، دراصل وہ کیسا ہے. خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی لفظ میں اس حقیقت کو بیان کر دی. اس لیے ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر کسی بھی طرح سے اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کی ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اس کے کریکٹر کو مزید اچھالنے کی بجائے صرف ایک لفظ کا استعمال کر کے اب سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ وہ کیا ہے اور اس کا کردار کیا ہے. سو اس اعتبار سے خداوند یسوع مسیح نے کسی بھی طرح سے کوئی ایسا کام نہیں کیا یا کوئی اپنی زبان سے ایسی بات نہیں کی کہ ان کے لیے کوئی شخص کہے کہ انہوں نے بڑا سخت کہا ہے یا کچھ غلط کہا ہے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب، یہاں پہ ہمیں 3 ایسے فگرز نظر آتے ہیں جن کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے. جیسے 32ویں آیت میں آج، کل اور تیسرے، ان 3 الفاظ سے مراد کیا ہے؟ اور خداوند یسوع مسیح یہ 3 چیزیں استعمال کر کے جو مکاشفاتی یا جو الہی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب. آپ کا کویسچن بہت اچھا ہے، اور اکثر یہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ اس کے میننگز کیا ہیں. اور زیادہ تر جو عام فہم تفسیر جب وہ کی جاتی ہے کہ جو خداوند نے کہا کہ یہاں پر 32ویں آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ دیکھ میں آج اور کل بدروحوں کو نکالتا اور شفا بخشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا. سو یہاں پر جو ہے 2 باتیں ہیں، اور میں دونوں جو ہے وہ اسکول آف تھاٹس کو یا 2 جو اس کی وضاحتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پرووربل سپیچ ہے. جیسے ہم امثال کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس میں
کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ کامن ہیں، عام ہیں، اور لوگ جو ان باتوں کو بولتے تھے. اور جیسے آج کل کئی بار لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں جی یہ میرا کام ہو گیا ہے، سو لوگ ہم آگے سے جواب دیتے بس 2-4 دن انتظار کر رہے ہیں. سو ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر جو ایک کامن کئی جو میں نے رائٹرز کو پڑھا جن میں گل کمنٹری اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ میتھیو پول کمنٹری اور ایلیکارڈ اور اس کے ساتھ ساتھ برنس کے نوٹس، سو ان میں جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں نے اسی بات کو بیان کیا کہ یہ بنیادی طور پر جو ہے اس زمانہ میں ایک عام فہم، ایک فگریٹو لینگویج جو وہ یوز کی جاتی تھی کہ 1-2 دن کے بعد 3 دن کے بعد، یعنی کہ ایک شارٹ ٹائم سپین کا ذکر ہے. یہ اس سے مراد جو ایک پہلا جو اس کا میننگز ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عام فہم سی بات ہے کہ اس سے مراد لوگ جو ہے کامنلی لوگ اس بات کو یوز کرتے تھے. اور اسی کا ذکر جب ہم خروج کی کتاب اس کا 5واں باب 14ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر بھی فرعون نے بھی اپنے نوکروں کو اس بات کی تلقین کی نصیحت حکم دیا کہ آج اور کل تم جو ہے وہ اتنی ہی اینٹیں بنواؤ جتنی پہلے بناتے رہے ہیں. سو آج اور کل سے مراد یہ نہیں تھی کہ جو ہے وہ صرف آج اور کل، بلکہ یہ لوگ جو ہیں وہ متواتر ویسے ہی کام کریں جیسے یہ پہلے کام کرتے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ اوسیو کا حوالہ دیکھتے ہیں، اوسیو اس کا 6واں باب اور اس کی 2 آیت، وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا. سو اس سے مراد جو ہے وہ حالانکہ اوسیو تو خداوند یسوع مسیح سے کئی 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہے، تو اس سے حالانکہ اشارہ تو اسی طرف ہی ہے کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں حیات نو بخشے گا، نجات بخشے گا، اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو بھیجے گا اور ہم کو اپنی حضوری میں داخل کرے گا. لیکن یہاں پر ذکر جو ہے وہ کتنے دن کا ہے؟ 2 دن کا اور تیسرے دن کا ذکر ہے. سو اس سے خدا کے نبی کا جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ ودن اے شارٹ ٹائم، ویری شارٹ ٹائم میں، بہت جلد جو ہے وہ ہمیں حیات نو بخشے گا اور تیسرے دن ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا، بحال کرے گا. یعنی کہ ہم جو غیر اقوام کی اسیری میں ہیں اور غیر اقوام کے تسلط کے نیچے ہیں، ہمیں ان کی غلامی سے آزاد کر کے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، پرومس مسیح کے وسیلہ سے ہمیں حیات بھی دے گا، نجات بھی دے گا، ہمیں ریسٹور کرے گا، رینیو کرے گا. سو بیسیکلی نبی کا جو اشارہ ہے وہ ایک شارٹ ٹائم سپین کی طرف ہے، ایک شارٹ ٹائم پیریڈ کی طرف ہے. اور یہاں پر جو خداوند یسوع مسیح بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہم دوبارہ اس ریفرنس کو دیکھتے ہیں جو 13ویں باب کی 32ویں آیت لوکا کی انجیل، کہ دیکھ میں آج اور کل بدروحوں کو نکالتا اور شفا بخشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا. سو یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہیرودیس کو پیغام بھیج رہا ہے کہ تو اس بات کے لیے تکلیف نہ کر، میرا ایک اپوائنٹڈ ٹائم ہے اور میں جس کام کے لیے بلایا گیا ہوں، اور بالخصوص گلیل اور پیریا کے لیے جو میرا کام ہے وہ میں کرتا رہوں گا آج اور کل. سو اس سے مراد کہ جو میرا شارٹ ٹائم ہے، ویسے تو میری راج یروشلم کی طرف ہے، میرا سفر یروشلم کا ہے، لیکن جو بھی میرا ٹائم پیریڈ ہے ودن اے شارٹ ٹائم ہے، وہ اپنی خدمت یہاں پر کرتا رہوں گا. تیرے تھریٹ کے باعث، تیرے فکر مند ہونے کے باعث یا تیری جب وہ دھمکیوں کے باعث میں یہاں سے چلا نہیں جاؤں گا، بلکہ جو میرا ٹائم ہے اس میں میں بدروحوں کو نکالتا رہوں گا اور بیماروں کو اچھا کرتا رہوں گا اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا. اور اب اس میں بھی لوگ جو اس کی ڈفرینٹ انداز سے جو ہے وہ تفسیر کرتے ہیں، اور اس سے مراد جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد میں بھی کہ کچھ لوگ اس کی یوں بھی تشریح کرتے ہیں کہ 2 دن اور تیسرا دن، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح سفرنگ میں سے گزرے گا، تیسرے دن کمال کو پہنچے گا، یعنی جی اٹھے گا. لیکن بیسیکلی یہاں پر جو اس کا اشارہ ہے
کہ I will finish my work, I will perfect my work within Peria and Galil. یعنی کہ میں اپنے کام کو یہاں پر جب تک مکمل نہ کر لوں اس وقت تک یہاں سے رخصت نہیں ہوں گا. سو اس لیے تجھے اپنے آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے, فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تھریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو میرا ٹائم یا وہ گلیل اور پیریا کے اندر ہے اور جو کام میرے باپ نے مجھے سونپا ہے میں اس کو مکمل کروں گا. سو جو اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو تفسیر کی جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی سفرنگ اور اس کا جی اٹھنا, یعنی کہ جیسے خداوند یسوع مسیح پکڑوایا گیا اور ستایا گیا, اسے مارا گیا, کوٹا گیا, مصلوب ہوا, وہ قبر میں رہا اور سفرنگ جو ہے وہ اس نے برداشت کی اور تیسرے دن وہ جی اٹھا. سو ایک طرف تو اس طرف بھی لے کر جاتے ہیں, لیکن کلام کے اس حصے میں بنیادی طور پر جو ہے خداوند جو ہے وہ ایک پرووربل سپیچ کا استعمال کر رہے ہیں جس کا فرعون نے کیا اور جس کا ہوسیہ نبی نے کیا کہ شارٹ ٹائم کے اندر جو ہے خداوند ہمیں تازگی بخشے گا, خداوند ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا, بحال کرے گا. اور یہی بات جو ہے خداوند ہیرودیس کو پیغام بھیج رہا ہے کہ جو میرا یہاں پہ شارٹ ٹائم ہے اس میں میں اپنا کام کرتا رہوں گا اور اس کام کو مکمل کروں گا. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی ہی خوبصورت بابرکت باتیں جو پاسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور یقیناً جو لوگ کنفیوژن سمجھتے ہیں ایسی کوئی کنفیوژن یہاں پہ نہیں ہے, کیونکہ بہت دفعہ خداوند یسوع مسیح نے ایسے محاوراتی جو لینگویج ہے, زبان ہے, استعمال کی, اور اسی جگہ سے ہم بہت دفعہ سیکھتے بھی ہیں, سیکھ بھی چکے ہیں اور بتا بھی چکے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو فگر آف سپیچ ہے اس کے بہت سارے پہلوؤں کو استعمال کیے. جتنے بھی پہلو اس وقت ربی استعمال کیا کرتے تھے ان تمام پہلوؤں کو بروئے کار لاتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کو تعلیم دی ہے, لوگوں کو سکھایا ہے. اب صرف ڈیپینڈ ہم پر کرتا ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے ہم کس طرح سے کیا اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں یا کس طرح سے اس ریسرچ تک پہنچتے ہیں تاکہ ہم ایگزیکٹ اس فگر آف سپیچ کا چناؤ کر سکیں, انتخاب کر سکیں کہ یہ کون سے حصے میں سے لیا گیا اور کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے اسے استعمال کیا ہے. پاسٹر سرور صاحب نے بڑی زبردست تفسیر یہاں پہ پیش کی ہے. جو عام طور پہ تفسیر کی جاتی ہے یا لوگ کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے محاوراتی زبان کا استعمال کیا ہے, اور اس بات کو استعمال کرتے ہوئے کہ میں یہاں پہ اپنا پورا کام کروں گا, اس کے بعد تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ منور صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین, یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے, بہت کچھ سیکھا ہے. ابھی بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی بھی دعائیں درخواست ہو دے سکتے ہیں, اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں, اور کوئی گواہی شیئر کرنا چاہیں ضرور کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.